वक्त नमाज को अदा करते हैं, फिर वो इंतजार करते हैं कब ज़ोहर की अजान होगी, ज़ोहर की नमाज पढ़ने के लिए मैं जाऊंगा। फिर जब ज़ोहर की अजान होती है वो घर में बैठे नहीं रहते हैं, क्या करते हैं, ज़ोहर की नमाज को भी बाजमात अदा करते हैं, असर की नमाज को भी बाजमात अदा करते हैं और मगरिब की नमाज को भी बाजमात अदा करते हैं। इस तरीके से इशा की नमाज को भी बाजमात अदा करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान हकीम में फरमाता है, जो मेरा नेक बंदा होगा, जो मेरा खास बंदा होगा, इस तरह नमाज की पाबंदी करेंगे, उलाइका फी जन्नातिन मुकरमून, यही लोग जन्नत में इज्जत वाले होंगे। ये हमारे समाज के अंदर हो गया है। पब्लिक को हम लोग देखते हैं कि जो नफली नमाज है, तरावी की नमाज, बड़ा पाबंदी के साथ अदा करेंगे। मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों, और जिस नमाज को फर्ज किया है आम दिनों में 11 महीने और रमजान को देकर 12 महीने, दिन और रात मिलाकर 5 वक्त की नमाज हम छोड़ते हैं और क्या करते हैं, जुमा के दिन नमाज पढ़ने जाते हैं। और क्या करते हैं, सोचते हैं कि चलो भाई जुमा के दिन तो ऐसे ही नमाज पढ़ते थे, अब जब रमजान महीना आ ही गया है तो इस महीने में ज्यादा से ज्यादा हम अल्लाह की इबादत करते हैं, सारे गुनाह अल्लाह मिटा देगा। ऐसी बात नहीं दोस्तों। अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान हकीम में फरमाता है, सूरह मारिज में सूरा नंबर 70 आयत नंबर 34 और 35 में, जो इस तरह नमाज को अदा करते हैं, 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ अदा करते हैं, तो वो लोग जन्नत में इज्जत वाले होंगे, उनकी इज्जत की जाएगी। तो हम नमाज की पाबंदी करें। मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों, सही बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 660 है। एक एक पॉइंट में मैं बातें करूंगा, आप लोग ध्यान देकर सुनेंगे। सही बुखारी हदीस नंबर 660। 7 किस्म के लोग कल क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए तले जगह पाएंगे। नंबर 1, हक इंसाफ करने वाला। नंबर 2, खालिस नियत से, साफ नियत से, यानी दिल में कोई रियाकारी नहीं, दिखाने वाला नमाज नहीं कि हमको मुत्तकी कहे, हमको परहेजगार कहे, हमको नमाजी कहे, सिर्फ अल्लाह के डर से, अल्लाह की खौफ से, ताकि अल्लाह हमारे ऊपर राजी हो जाए, इस नियत से वो नमाज की पाबंदी करते हैं। मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों, तीसरा पॉइंट, जिसका दिल, जैसे अभी मैंने बताया कि जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है और जब वो फजर की नमाज पढ़ता है तो ज़ोहर के लिए इंतज़ार करता है, फिर जब ज़ोहर की नमाज ख़त्म हो जाती है तो फिर असर के लिए इंतज़ार करता है, यानी उसका दिल मस्जिद की तरफ लटका होता है कि कब आज़ान होंगी, कब नमाज पढ़ने के लिए मैं जाऊंगा। इस तरह हर वक्त वो अल्लाह की इबादत करने के लिए अपने दिल में सिर्फ अच्छा ख्याल आता है, नेक ख्याल जिसको आप कह सकते हैं, साफ नियत से और बिल्कुल मस्जिद की तरफ उसका दिल हमेशा लगा रहता है कि कब मस्जिद में जाओ और अल्लाह की इबादत करो। तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट, एक दूसरे मुसलमान से मोहब्बत करते हैं अल्लाह की रजा की खातिर। और 5वां पॉइंट, कोई भी खूबसूरत लड़की दावत जिना दे, उस दावत जिना को ठुकराते हैं। और 6ठा पॉइंट, दाहिने हाथ में कुछ दानो खैरात करते हैं और बाएं हाथ को पता चलने नहीं देते हैं। और 7वां पॉइंट, अकेले में, तन्हाई में बहुत सारा गुनाह किए होंगे आप जिंदगी में,
अचानक आपके दिल में अल्लाह का खौफ होता है, डर होता है और आप गिर गिरा कर रो पड़ते हैं। इस 7 किस्म के लोगों को कल क़यामत के दिन अल्लाह परेशानी हाल से बचाएंगे। बोलिए आमीन। अल्लाह ताला हम लोगों को भी इस परेशानी से बचाए, क़यामत की परेशानी। मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, परेशानी हाल में होंगे सब लोग। क़यामत के दिन मैदान हशर में जाएंगे, नंगे हालत में जाएंगे, परेशानी के आलम में जाएंगे। पहला पॉइंट मैंने जो बताया, हक इंसाफ करने वाला, हक इंसाफ करने वाला वो दूसरों के लिए, अपने के लिए जो हक इंसाफ करता है, अपने बच्चों के दरमियान जो हक इंसाफ करता है, अपने माँ के दरमियान जो हक इंसाफ करता है, अपने लिए जो हक इंसाफ करता है, वही इंसाफ दूसरों के लिए भी करता है। मैं एक जगह पे गया था, अब कुरान हकीम में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 2 में कि जिना करने वाले मर्द और जिना करने वाली औरत को 100 कोड़े लगाओ। अगर वो शादीशुदा नहीं है तो उसे 100 कोड़े लगाए जाएंगे और उसको पाक किया जाएगा। अब हाकिम साहब है, गांव के मर्द साहब है, गांव का प्रधान है, अब वो अपना बेटा है, ध्यान दे के सुनिएगा, उसका अपना बेटा है, उसको पाक नहीं करेंगे, पैसा देकर वो, घूस देकर वो हलाल कर लेंगे, हलाल नहीं होगा। आप लोग समझ रहे हैं ना? हक इंसाफ करने वाला अपने लिए पैसा देकर हम बचा लेंगे। जो अल्लाह का कानून है वही असल कानून है, अल्लाह कुरान में जो लिखा है वही असल कानून है। अल्लाह ने आयत कर दिया कि आपको 100 कोड़े बरसाने पड़ेंगे, सभी वो पाक होंगे, चाहे वो हाकिम का बेटा हो, चाहे मर्द का बेटा हो, चाहे प्रधान का बेटा हो, किसी का भी बेटा हो। यही बात मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, हमारे समाज में बुराई नहीं होनी चाहिए। ऐ लोगों, अल्लाह से डरो, अल्लाह से खौफ खाओ, क़यामत के दिन से डरो। इस दुनिया की जिंदगी को पाकर, इस दुनिया की मालो दौलत को पाकर फखर में मत आ जाना, क्योंकि हदीस में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस, हदीस नंबर 91, ला यदखुलुल जन्नत मन काना फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्रिन। जिस शख्स के दिल में जर्रा बराबर फक्र होगा वो कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। जिसके दिल में जर्रा बराबर फक्र होगा वो कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। एक आदमी लंबे लंबे बालों में चल रहा था, सही बुखारी हदीस नंबर 5787, लंबे लंबे बालों में फखर के साथ चल रहा था। अल्लाह तबारक व तआला ने उसे जमीन में धंसा दिया, पसों क़यामत तक धंसता ही चला जाएगा। सही बुखारी हदीस नंबर 5789। एक आदमी से सीना तान कर कोई चलता है ना, ऐसे एक आदमी से सीना तान कर चल रहा था, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे भी जमीन में धंसा दिया, वो भी क़यामत तक धंसता ही चला जाएगा। और कुरान में आपने पढ़ा होगा, सूरह कसस में, कारून ने भी फखर किया था, उसे भी अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन में धंसा दिया। फखर करने वालों का अल्लाह पसंद नहीं फरमाता। आपने देखा लंबे लंबे बालों में चल रहा था, सीना तान कर चल रहा था, फखर के साथ चल रहा था, अल्लाह को पसंद नहीं आई ये बात उनकी। अल्लाह ने उसको क्या किया? जमीन में धंसा दिया। मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों, कुरान हकीम में अल्लाह ताला फरमाता है, सूरह बनी इस्राइल में सूरह नंबर 17 आयत नंबर 37 में, वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा इन्नका लन तखरिकल अर्ज़ व लन तबलुगल जिबाल तूला
زمین میں اکڑ کرنا چل، زمین میں سینہ تان کرنا چل، نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ اونچائی میں لمبائی میں پہاڑوں تک پہنچ سکتا ہے۔ ایسے سینہ تان کر جو چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس قرآن حکیم میں، تم کیا سوچ کے اکڑ کے چلتے ہو، سینہ تان کر چلتے ہو۔ بہت لوگوں کو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، بالکل فخر کے ساتھ سینہ تان کر چلتا ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کو کہا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ زمین میں اکڑ کر نہ چل، نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ اونچائی میں لمبائی میں پہاڑوں تک پہنچ سکتا ہے۔ آج کل دیکھا جاتا ہے دوستو، جو جتنا مالدار ہے وہ مالداری میں دیکھتا ہے رشتہ۔ اب حدیث میں اللہ کے رسول کیا فرماتا ہے؟ خیر النکاح وایسرہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو نکاح کم خرچ میں ہو۔ وہ نکاح بہتر ہے جس میں کم خرچ ہو۔ لیکن آج کل فضول خرچی کیا کرتے ہیں؟ فضول خرچی کرتے ہیں۔ اب مہمان کو بھی جو بلاتے ہیں، کھانے کے لیے بلاتے ہیں، وی آئی پی لوگوں کو بلائیں گے، یہ کتنی بری بات ہے۔ اس میں آپ کو نیکی نہیں ملیں گی۔ آپ 200 باراتی بلاتے ہیں، 200 آدمی کو کھلاتے ہیں، وہی پہ اگر آپ کسی یتیم کو کھلائیں گے، وہی پیسہ بچا کر اگر کسی یتیم کی شادی کرائیں گے، ہمارے فضیلت سلفی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ یتیم کی نکاح کرا دیں گے اگر آپ وہی پیسہ بچا کر، تو آپ کو ایک حج کا ثواب ملے گا۔ بولیے، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ جی حدیث معلوم ہے ہمارے ساتھ، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم غریب کو پسند نہیں کرتے۔ ہم صرف امیر کو بلائیں گے تاکہ ہم جو اس کو کھلاتے ہیں بدلے میں وہ بھی کوئی اچھا تحفہ دے۔ یہ ہمارے سماج کے اندر برائی ہے دوستو، اس برائی کو ختم کرنا ہوگا، ورنہ پھر مرنے کے بعد جو ہم افسوس کریں گے تو پھر بہت روئیں گے اور وہاں پہ کوئی کام نہیں آئے گا، یہ رونا دھونا کام نہیں آئے گا۔ اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے گنہگار لوگ جب روئیں گے تو کہیں گے، سورۃ السجدہ 100 نمبر 32 آیت نمبر 12 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا بُصِرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ کاش کہ آپ دیکھتے گنہگار لوگ اپنے رب تعالیٰ کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے اب ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، اب تو ہمیں واپس لوٹا دے، ہم نیک اعمال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا یہ موقع دیا تھا ایک مرتبہ، اب تجھے موقع نہیں دیا جائے گا۔ اے میرے دوستو، تو ہم کو جو زندگی عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فاطر میں 100 نمبر 35 آیت نمبر 37 میں، جس کو اللہ رب العالمین 40 سال عمر دی ہے یا 60 سال عمر دی ہے، پھر بھی انہوں نے اللہ کو راضی نہیں کر پایا، تو ایسے لوگ مرنے کے بعد بہت افسوس کریں گے اور وہاں پہ اس کا افسوس رونا دھونا کوئی کام نہیں آئے گا۔ اس لیے ہم اس دنیا میں نیک اعمال کریں، وہی فضول خرچی نہ کر کے۔ اگر ہم دو پہلو ہیں میرے پیارے دوست، دو باتیں دیکھیے، اگر وہی فضول خرچی کو آپ بچا لیں گے، صحیح بخاری حدیث نمبر 5353، بیوہ اور مسکین کے لیے کوشش کرنے والا ایسے ہے جیسے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، اللہ کے راستے میں جو جہاد کرتے کرتے شہید ہو جاتے ہیں، اسی طرح یتیموں کے اوپر رحم کرنے والا، بیوہ کا شادی کرانے والا، اس طرح وہ گویا کہ شہید کا درجہ اس کو ملے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5353۔
اگر وہی فضول خرچی اگر آپ بچا کر کسی یتیم کو دیتے ہیں تو آپ کو شہید کا درجہ ملتا ہے، بغیر حساب کی جنت، بغیر حساب کتاب کے آپ جنت میں جائیں گے، کوئی ٹینشن نہیں۔ اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے قیامت کے دن کہ ڈائریکٹ جنت میں داخل کرو۔ اگر وہیں پہ ہم سوچتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے نیک کام کرنے کے لیے، اگر آپ فضول خرچی کریں گے تو پھر کیا برائی ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 27 میں، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ فضول خرچ کرنے والے شیطان کا بھائی اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ آپ نے یتیم کی بھلائی کی، آپ کو شہید کا درجہ ملا، اور آپ نے فضول خرچی کی، آپ کو شیطان کا بھائی کا لقب ملا۔ بولیے کیا کریں گے آپ؟ یہ جو ہم لوگوں کے سماج کے اندر برائیاں ہے، اس کو دور کرنا ہے کہ نہیں؟ دوسرا پوائنٹ، جو خالص نیت سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کا خلاصہ میں نے پہلے ہی بتا دیا۔ اور تیسرا پوائنٹ بھی میں نے بتایا کہ جو ہر وقت اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں اور اس کا دل مسجد کی طرف لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ اور چوتھا پوائنٹ، جو ایک دوسرے مسلمان سے محبت رکھتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2567، ہمارے عالم دین اچھی طرح جانتے ہیں اس بات کو، اس حدیث کو۔ ایک انسان، ایک آدمی، آپ کا گاؤں تین گھڑیا میں ہے، لالوتھانی دیار میں ہے، پڑوسی سبحان پور میں ایک گاؤں ہے۔ کوئی مسلمان بیمار ہے، پریشان شدہ ہے، آپ اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، کوئی خاص رشتہ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیکھنے کے لیے جا رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے راستے میں ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے۔ فرشتہ اس کے سامنے انسانی روپ میں آتا ہے اور کہتا ہے، انسان تم کہاں جا رہے ہو؟ آدمی تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا اس بستی کی طرف جا رہا ہوں۔ کہا کیوں جا رہے ہو؟ کہا کہ اس بستی میں میرا ایک بھائی ہے، بیمار ہے، اس سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا کیا وہ تمہارا اپنا بھائی ہے؟ کیا وہ تمہارا کوئی اپنا آدمی ہے، قریبی رشتے دار ہے؟ کہا کہ نہیں، میں تو اس لیے اس سے ملنے جا رہا ہوں کہ مجھے اللہ کی رضا کی خاطر اس سے محبت ہے، اللہ کی خوشنودی کی خاطر اس سے محبت ہے۔ پھر فرشتہ نے کہا جس طرح تو نے اللہ کی رضا کی خاطر اس سے محبت کی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی تجھ سے محبت کر لی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2567۔ دیکھیں، آپ کسی مسلمان کو جانتے ہیں، پریشانی ہے، پریشانی میں وہ مبتلا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر راضی ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے جس پر اللہ راضی ہو جائے۔ اگر آپ کسی مسلمان کی پریشانی دور کریں گے تو پھر اور ایک انعام ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2699، جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی پریشانی میں ساتھ دے گا، دنیا کی ایک پریشانی کا ختم کرے گا، ایک پریشانی کو ختم کریں گے، کسی دوست مسلمان کی پریشانی کو ختم کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آخرت کی ایک بڑی پریشانی کو ختم کر دے گا۔ آپ اس دنیا میں کسی مسلمان کی پریشانی کو ختم کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں آپ کی ایک بڑی پریشانی کو ختم کرے گا۔ میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ دوستو، یہ دنیا بہتر ہے کہ آخرت بہتر ہے؟ بتاؤ، آخرت بہتر ہے نا؟ آپ دنیا میں کسی کی مدد کرتے ہیں، اس کا بدلہ اللہ آخرت میں دے رہا ہے، دنیا میں بھی دے گا۔ پھر صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2442، جو لوگوں کی مدد کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرنے میں لگا رہتا ہے۔
اس دنیا میں آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی آپ کی مدد کرے گا اور آخرت میں آپ کی بڑی پریشانی کو دور کرے گا۔ دو فائدہ ہے، ایک فائدہ یہ ہے کہ دنیا میں آپ کا مدد کرے گا، پھر آخرت میں آپ کی بڑی پریشانی کو دور کرے گا۔ تو ہمارے اندر جو اس سماج میں جو برائی ہے کہ ہم صرف بڑے آدمی کو پسند کرتے ہیں اور دولت مند کو پسند کرتے ہیں اور غریبوں کو ہم دل سے نفرت کرتے ہیں، یہ برائیاں ہم ختم کریں۔ اور یہ جو شادی میں دہیج ہم لوگ لیتے ہیں بھائی اور دوستوں، 4 لاکھ 5 لاکھ، ہم ایک جگہ کسی مدرسہ کے لیے کلیکشن کرنے کے لیے گئے تھے، ہمارے کٹھیا ڈسٹرکٹ کے اندر ہی۔ ایک آدمی کے جب پاس اس کے پاس ہم گئے تو بہت زور زور سے رونے لگے۔ ہم نے اس کو بولا بھائی صاحب کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ وہ زیادہ مالدار بھی نہیں ہے، لیکن یہ جو دہیج کا معاملہ ہے یہ آج کل عام ہو گیا ہے اور سبھی کو دینا پڑتا ہے۔ غریب ہے بیچارہ، کیا کیا، اس کے پاس جتنی زمین تھی، ایک ہی بیٹی تھی اور 2 بیٹا ہے ان کے پاس، اب 5 لاکھ روپیہ داماد کو دے رہے ہیں۔ گھر میں جتنا پونجی تھا سب ختم، اب وہ 5 لاکھ روپیہ کیا دیں گے؟ اس کے بعد پھر شادی میں باراتی بھی آئیں گے 100-200، اس میں بھی خرچ ہے، اور داماد کو سرمانے اور کیا مہنگا مہنگا کپڑا دیتا ہے لوگ، اس میں بھی خرچ ہے۔ یہ کہا ہے حدیث میں، جیسے جانوروں کو خریدتے ہیں لوگ بازاروں میں جا کر، کسی اونٹ کو خریدتے ہیں اور گھوڑوں کو خریدتے ہیں، اس کا دام 50,000 ہے، اس کا دام 1 لاکھ ہے، اس طرح آج ہمارے دولہا کو خریدا جاتا ہے۔ بولیے، اور شادی کرنے کے بعد باپ کی نیند کیا ہوتا ہے؟ حرام ہو جاتا ہے۔ باپ کی نیند کیا ہوتا ہے؟ حرام ہو جاتا ہے۔ دوستو، کتنی بڑی مصیبت کی بات ہے، 5 لاکھ روپیہ ہم کیرالہ میں نماز پڑھاتے ہیں، سال بھر میں ہم کو ہر مہینہ 15,000 دیتا ہے۔ بولیے، اب اس میں خرچ ہے، فیملی کو بھیجتے ہیں پیسہ، کچھ ہمارے بھی خرچ ہوتا ہے، وہی 12,000 بچا پاتے ہیں، اور سال میں جا کے 1 لاکھ روپیہ بچتا ہے۔ وہ بھی اگر فیملی کے اندر کوئی پریشان ہو جاتا ہے، کوئی بیمار میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کے پیچھے 50-60 ہزار روپیہ ڈالنا پڑتا ہے۔ اب بتائیے، یعنی پورے سال میں اگر کسی طرح 1 لاکھ روپیہ ہمارے پاس آتا بھی ہے تو وہ بیماری میں ختم ہو جاتا ہے، اور وہ بیچارہ 5 لاکھ روپیہ کہاں سے دے گا؟ رونے لگا کہ مولوی صاحب، حافظ صاحب، ہم آپ کو کچھ دینا چاہتے تھے لیکن گھر میں راشن بھی نہیں ہے، اب قرضہ اٹھائیں گے، سود پہ 1 لاکھ روپیہ اٹھائیں گے تبھی جا کر مہمان نوازی کر پائیں گے۔ یہ ہمارے سماج میں برائیاں ہیں۔ میرے محترم بھائی اور دوستوں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف کھاؤ، یہ برائیاں چھوڑ کر کل قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤ گے؟ حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ہر بندے سے 5 چیزوں کے بارے میں حساب لیا جائے گا۔ نمبر 1 جوانی کے بارے میں، نمبر 2 پوری زندگی کے بارے میں، تم نے اپنی زندگی کیسے خرچ کیا، کہاں پہ خرچ کیا، نمبر 3 پیسہ کہاں سے کمایا، نمبر 4 کہاں پہ خرچ کیا۔ اب سماج میں ہم لوگ برائی لا رہے ہیں، برائیاں کر رہے ہیں، خود بیٹی کو 5 لاکھ روپیہ دینا پسند کرتے ہیں، لینا پسند کرتے ہیں۔ اب ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہم سود پر بھی پیسہ لے کر دوسروں کو دیتے ہیں، اور سود پر لینے والے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے لینے والے دینے والے کے اوپر۔ اتنی گھناؤنی حرکت ہم لوگ کرتے ہیں، ہم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے، اللہ سے خوف کیوں نہیں کھاتے؟ کل قیامت کے دن اللہ
کے سامنے جب ہمارا حساب لیا جائے گا، اللہ ہم سے پوچھے گا ہم کیا منہ لے کر جائیں گے، کیا جواب دیں گے؟ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کر لیا وہ تو ہلاک ہو گیا، اللہ کے سامنے کوئی حساب دے پائے گا؟ جس کو سوال کر دیا وہ تو ہلاک ہو گیا، وہ تو برباد ہو گیا، کیسے حساب دیں گے؟ اے لوگوں، اپنی زندگی کو گناہ میں زیادہ گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3444۔ میرے محترم بھائی اور دوستوں، مرنے کے بعد اگر 4 آدمی آپ کا نام کرے کہ ہمارے فاروق سلفی صاحب بہت اچھے انسان تھے، بہت ایماندار انسان تھے، دنیا میں جب تک انہوں نے جیا زندگی گزارا کبھی بھی حرام کمائی میں نہیں گیا، اپنے بچوں کو پڑھایا لکھایا، خود بھی عالم دین بنے، نماز کی پابندی کی، لوگوں کی پریشانی دور کی اور یتیموں کی بھلائی کی، دنیا میں جب تک رہا لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، کبھی بھی کسی دوست سے مسلمان کے اوپر ظلم نہیں کرتے تھے، کسی کو پریشان نہیں کرتے تھے، اور ہمیشہ لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، ہمیشہ لوگوں کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس طرح اگر 4 آدمی نام کرے مرنے کے بعد کہ یہ جو انسان تھے بہت ہی اچھے تھے، ابو داؤد کی حدیث ہے، یہ زمین 40 دن تک روتی ہے، زمین کہتی ہے تم ہمارے اوپر چلتے تھے، لوگوں کی پریشانی میں کام آتے تھے، لوگوں کے دکھ میں کام آتے تھے، یتیموں کی بھلائی کے لیے تم آگے بڑھتے تھے، آج تم چلے گئے کون بھلائی کرے گا، کون یتیموں کو دیکھے گا، کون پریشان خدا آدمی کی پریشانی دور کرے گا؟ اس طرح زمین 40 دن تک روتی ہے اور قبر کہتی ہے اور میں تمہارے ساتھ حسن سلوک کروں گی۔ اس طرح جو آدمی ہوتے ہیں، میں آپ لوگوں کے سامنے کا عالم دین کے بارے میں بتا دینا چاہتا ہوں۔ ایک دلی کے عالم دین تھے، اتنے اچھے عالم دین تھے، بیچارے کے بارے میں بات کرتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں دوستو۔ اتنے اچھے عالم دین تھے کہ رات میں وہ کیا کرتے تھے، کلی کا کام کرتے تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، رات میں کلی کا کام کرتے تھے، اور جب صبح ہوتی تو یتیموں کے اوپر وہی پیسہ خرچ کرتے تھے، مدرسہ میں پڑھاتے تھے، پھر مدرسہ میں جو یتیم بچے آتے تھے، جو غریب بچے آتے تھے، ایڈمیشن فیس داخلہ فیس نہیں دے پاتے تھے، وہ عالم دین کیا کرتے تھے، رات میں کلی کا کام کر کے ان یتیموں کے اوپر خرچ کیا کرتے تھے۔ اب وہ عالم دین یہ بات کو کبھی بھی کسی دوست کے سامنے بتانا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ رات میں 2 شاگرد، 2 طالب علم، 2 اسٹوڈنٹ اس کے سامنے جب آتا ہے، وہ عالم دین لمبی لمبی داڑھی لے کر وہ 2 مہمان رسول 2 طالب علم کا سامان اٹھاتے ہیں، وہ آٹو میں رکھتے ہیں، پھر وہ استاذی لوگ، طالب علم لوگ، اسٹوڈنٹ لوگ اس عالم دین کو کہتے ہیں، اس کلی کو کہتے ہیں، اے کلی صاحب آپ کا کتنا پیسہ بنتا ہے، آپ مجھ سے لے لیجئے، ہم لوگوں سے لے لیجئے۔ وہ کیا کہتا ہے، کیا ہم مہمان رسول کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے، جو نبی کی حدیث پڑھنے کے لیے مدرسہ میں جانے کے لیے سفر شروع کیا ہے، کیا اس کے کام میں اتنا بھی ہم مدد نہیں کر سکتے، اتنا بھی ہم کام میں نہیں آ سکتے، اتنا بھی ہیلپ نہیں کر سکتے؟ دوستو کیا کرتے ہیں، رات میں ان لوگوں کا سامان وہ آٹو میں رکھتے ہیں، اور صبح پھر مدرسہ میں جب وہ پہنچتے ہیں، وہی 2 طالب علم کیا دیکھتے ہیں کہ وہی استاد ہمارا انٹرویو لے رہا ہے، وہ پہچان جاتے ہیں۔ وہ عالم دین کیا کہتے ہیں، اے ہمارے 2 طالب علم اسٹوڈنٹ، آپ دونوں نے ہم کو جان لیا،
پہچان لیا یہ بات کسی دوسرے عالم کے سامنے نہ کہنا کتنا اچھا تھا. دونوں نے پہچان لیا. اب ان لوگوں کو منع کر رہا ہے کہ آپ کسی دوسرے کے سامنے نہ بتانا, میری تعریف مت کرنا, ورنہ ریا آ جائے گا اور ریا میں ہم کو شامل نہ ہونا پڑے, اللہ تبارک و تعالی شامل نہ کر دے. 20 سال کے بعد وہی طالب علم لوگوں نے بتایا, جب وہ مر گئے تو ایسے عالم جب دنیا چھوڑ کر جائیں گے تو اس کے لیے زمین 40 دن تک روئیں گے. دوست کیا انہوں جی ٹائم ہو گیا؟ اچھا. ایسے عالم کے لیے زمین 40 دن تک روئے گی. تو ہم ایسا عالم دین بنے, ایسا نیک عمل کرے کہ ہمارے مرنے کے بعد لوگ ہماری تعریف کرے, ہمارا نام کرے اور اس کا ثواب ہم لوگوں کو ملے. دیکھیے